अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये जो टॉपिक है आज एजुकेशनल प्लानिंग के सिलसिले का, ये है रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इन एजुकेशनल प्लानिंग। एडमिनिस्ट्रेटर के लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अगर तालीमी शोबे में देखें तो ये नज़्म व नस्क और इंतज़ाम चलाने वाले हमारे पास बहुत सारे नामों से मौजूद हैं। अगर हम स्कूल की सतह पर देखें तो हेड टीचर या प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा डिप्टी हेड टीचर और वाइस प्रिंसिपल, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर्स ही हैं। अगर हम एक बड़े स्कूल को जहन में लेकर आएँ जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तालीमी अमल प्रोवाइड कर रहा है, तालीम की सर्विसेज दे रहा है, तो यहाँ पर जो है शोबा जाती हेड्स यानी कि सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स या डिपार्टमेंट हेड्स भी होते हैं, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। इसके अलावा जो हेड टीचर्स के अलावा जो हैं सीनियर टीचर्स भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम में हेड टीचर की मदद कर रहे होते हैं। इसके अलावा अलहदा से भी बाज़ ओहदे मौजूद होते हैं बड़े स्कूलों में, जिनमें सुपरवाइज़र्स होते हैं, स्टूडेंट काउंसलर्स, एडवाइज़र्स होते हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव शोबे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्कूल में अलग से एडमिनिस्ट्रेटर का शोबा भी हो सकता है, ओहदा मौजूद हो सकता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से, तो ये वेरी कर सकते हैं। लेकिन जो भी एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में ज़िम्मेदारियां संभाल रहा है और उस सेटअप को एजुकेशन के लिए फेवरेबल और एप्रोप्रिएट और इनेबलिंग बना रहा है, वो सारे लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारियां संभाल रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएंगे एक स्कूल के लेवल पर। अगर आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर देखें तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इसके नीचे आपको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और फिर इसके बाद हमें तहसील के लेवल पर तहसील एजुकेशन ऑफिसर्स नज़र आते हैं। पहले अगर पाकिस्तान के सेटअप का जायज़ा लें तो आज से 10-15 साल पहले हमारे पास सुपरवाइज़र्स होते थे जो कि एक इलाके के या यूनियन काउंसिल के या तहसील के लेवल पर स्कूलों पर के एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविज़न के लिए ज़िम्मेदार होते थे। तो ये सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आ जाते हैं कि ये उस तालीमी निज़ाम को जिसकी मदद से तालीम देने का अमल जारी है उसको चलाने और स्मूथ तरीके से उसके ज़िम्मेदार हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से तो लगता है कि ये सिर्फ इन्हें एडमिनिस्ट्रेट करना है या इम्प्लीमेंट करना है, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है प्लानिंग के साथ। लेकिन अगर आप जायज़ा लें तो एक एडमिनिस्ट्रेटर डे टू डे बेसिस पर प्लानिंग कर रहा होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों को एक नेशनल लेवल पर एक प्लान मिल गया है और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई प्लान बना हुआ है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं, या ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं सिर्फ उनकी बिना पर इनका काम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप ये देखें तो जो स्कूल का यूनिट है या जो एक डिस्ट्रिक्ट का यूनिट है, ये डे टू डे बेसिस पर और सालाना बेसिस पर मुसलसल एजुकेशनल प्लानिंग के अमल में शामिल हैं। अब ये किस किस्म की प्लानिंग कर रहे होते हैं और कहाँ कहाँ इनका रोल प्लानिंग में सामने आता है, हम इनको देखते हैं और जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है जो इस एजुकेशन सेटअप से वाबस्ता है, चाहे वो स्कूल के अंदर है चाहे स्कूल से बाहर है, तहसील और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, इस अफरादी क़ुव्वत को यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये अफरादी क़ुव्वत तालीम देने यानी कि टीचिंग के अमल को भरपूर तरीके से करने के काबिल हो सके और उनको तमाम वो जदीद नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड किए जा सकें। इसकी तरबियत देना इनकी ज़िम्मेदारी है, यानी कि स्कूल हेड इस बात को प्लान करता है कि नए टीचर्स को किस तरह ट्रेनिंग दी जाए और जो नए टीचर्स हैं वो किस तरह सीनियर टीचर्स के साथ रहकर और उनकी मेंटोरिंग और कोचिंग के ज़रिए अपने आप को, अपने स्किल्स को रिफ़ाइन कर सकें। फिर जो नए लोग आ रहे होते हैं उनकी ओरिएंटेशन उनके काम से मुताल्लिक़ और जो भी पूरा एकेडमिक ईयर है उसके हवाले से उनकी फेमिलराइजेशन और जो उस स्कूल का मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है उनसे वाकिफ़ कराना एक हेड टीचर की ज़िम्मेदारी है जिसकी वो प्लानिंग करता है।
پہلے میں نے جو بات کی وہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے تھی کہ بہترین تربیت یافتہ ٹرین ٹیچرز اور عملے کی تیاری کی پلاننگ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ سے بات کی کہ وہ اورینٹیشن یعنی کہ وہ اپنے کام سے واقفیت حاصل کر لیں اور اپنے کام کے پورے سسٹم کو پوری طرح سمجھ جائیں۔ اس کے لیے وہ ایک پورا پلان بناتا ہے کہ اورینٹیشن کیسے کیسے دی جائے گی اور کیسے چیزوں سے ان کو واقف کرایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو اوپر سے نیشنل سطح پر مقاصد کا تعلیم کے تعین ہو کے مل گیا۔ اب ایک اسکول کی سطح پر ان مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے ایک پورا پلان جاٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ کچھ تعلیمی سرگرمیاں جو کہ نصاب کے ذریعے اور کچھ غیر نصابی سرگرمیاں جو کہ کھیل کود کے اور دیگر سرگرمیاں جو کہ انٹر اسکول ہو سکتی ہیں، ڈیبیٹ ہے، ادبی سرگرمیاں ہیں، ڈرامہ کمپٹیشنز ہیں، کوئز پروگرامز ہیں اور دیگر ایسی سرگرمیوں کا انعقاد کر کے ان مقاصد کو حاصل کرنا جو اوور آل ایجوکیشن کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کے لیے وہ ایک مسلسل پلان بناتا ہے جو کہ پورے ایئر وائز ہوتا ہے۔ بعض ایک لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے کہ 5 سے 10 سال میں جو ایجوکیشن کے مقاصد ہیں یا ایک اسٹوڈنٹ پورا ایک فیز پرائمری کا یا سیکنڈری کا کر کے نکلتا ہے اس وقت تک کیا حاصل ہوں گے، پھر ایئر وائز وہ پلان کرتا ہے اور پھر اسی طرح ڈے ٹو ڈے بیسس پر ان پلانز کو جو ہے ان کی سمت کا تعین اور ان کی رفتار کا تعین کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ ان کو ایک صحیح وقت پر مقرر وقت پر حاصل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو بھی ترقیاتی کام اسکول کے اندر ہو رہے ہیں، چاہے وہ اسکول کی بلڈنگ سے متعلق ہیں، چاہے وہ جو ریسورسز اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، وہ نئی سروسز پرووائڈ کرنا اور جو پرانی فیسلٹیز ہیں ان کو انہینس کرنا، ایڈوانس کرنا اس سے متعلق ہیں، یا جو تعلیمی عمل ہے جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کے معیار کو بلند کرنے سے متعلق ہیں، ان سب کی پلاننگ کا ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹر یعنی کہ ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو کسی نہ کسی شکل میں اسکول کی ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ سے وابستہ ہیں۔ پھر جو ٹیچرز آپ کے پاس آتے ہیں جاب میں، اگر گورنمنٹ سیٹ اپ ہے تو باقاعدہ ایک سرکاری طریقہ کار کے تحت منتخب ہو کر اور آپ کے یہاں ٹیچر مقرر کیے جاتے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے جو کہ ان سروس ٹریننگ کہلاتی ہے، اور یہ ان سروس ٹریننگ کوئی ایک انٹینس لمبی ڈیوریشن کی ضروری نہیں ہے بلکہ مستقل ان کو ریفریشر کورس اور ان سروس ٹریننگز چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ اسپیشلائز ٹریننگز بھی ہو سکتی ہیں کسی خاص موضوع کے لحاظ سے یا کسی خاص نوعیت کی ٹریننگ۔ یہ جب تک آپ مسلسل ان کو پلان کرتے اور اپنے ٹیچرز کی استعداد کاری ان کی بنیاد پہ نہیں کرتے جاتے، اس وقت تک آپ کی جو ہیومن ریسورس ہے اس کے پوٹینشیل پوری طرح ایکچولائز نہیں ہوتے اور آپ ان کے صحیح پوٹینشیلز کو پوری طرح یوز نہیں کر پاتے۔ تو آپ کو ہر دن اس کے حوالے سے پلان کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو کون سے ریفریشر اور ان سروس کورسز اپنے ٹیچرز کے لیے پلان کر دیں، کون سی اسپیشلائز ٹریننگز دینی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ اس بات کا عمل ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو کلاس روم میں ٹیچنگ اور انسٹرکشن ہو رہی ہیں وہ معیاری ہیں اور ہر دن ان کے اندر بہتری پیدا ہو رہی ہے، اور جو کچھ بھی ٹیچر دینا چاہتا ہے اپنے سیریز آف انسٹرکشنز کے ذریعے اور کانٹینٹ کے ذریعے وہ طلبہ تک پوری طرح پہنچ رہا ہے اور طلبہ اس سے وہ سارے مقاصد اور آؤٹ کمز حاصل کر رہے ہیں جو کہ پلان کیے گئے ہیں۔ اس بات کو انشور کرنا تمام ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹر اس اکیڈمک کام کو سپروائز کرنے کے لیے باقاعدہ پلانز بناتا ہے، ٹولز استعمال کرتا ہے، اس کے پاس ایسے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ جانے کہ وہ سارے مقاصد جو کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ سے وابستہ ہیں اور کلاس روم کی ٹیچنگ کے دوران حاصل ہونے چاہیے وہ سفیشینٹ طریقے سے حاصل ہو رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ایٹیٹیوڈز میں اور ان کی نالج میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے اور وہ صحیح سمت میں ہے وہ اضافہ اور وہ اپنی منزل کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں۔
اس کے علاوہ جو بھی اسائنمنٹس وغیرہ وقتاً فوقتاً اسکول کے ایک خاص پروسیجر، اکیڈمک پروسیجر کے حساب سے ہوتے ہیں، وہ صحیح وقت پر ہو رہے ہیں، وہ دیے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، ان کی چیکنگ ٹھیک سے ہو رہی ہے، ان کے اوپر اسسمنٹ کیا جا رہا ہے۔ امتحانات کا اگر کوئی پورا پروسیجر ہے ٹرم وائز یا 6 منتھلی، وہ صحیح طور پر مکمل ہو اور اس کے لیے مکمل پلاننگ کی جاتی ہے، اس کی جزیات کی مکمل پلاننگ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ سمیٹیو ایویلیویشن یعنی کہ آپ کا فائنل ایگزام ہو اور بچوں کی کارکردگی اور مارکس کے حوالے سے انہیں اگلے گریڈ میں ترقی دی جائے یا انہیں کسی خاص لیول کا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ اس سب کی ایک پراپر پلاننگ کرتا ہے ایک ایڈمنسٹریٹر اور اس کے معاون ایڈمنسٹریٹرز، تب جا کے یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ یہ ساری سرگرمیاں امپلیمنٹ ہو پائیں مکمل طریقے سے۔ پھر ایک اہم چیز جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ ایڈمنسٹریٹرز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وہ بہت زیادہ پلاننگ کرتے ہیں، وہ ہے ایک پراپر پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک۔ ٹیچرز کو ہر وقت اپنے کام کے لیے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو کی آبزرویشن اور اس کی انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ اس انالیسس کی بنیاد پہ اپنے کام کو امپروو کر سکیں اور اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ ایک ہیڈ ٹیچر اس کے لیے باقاعدہ پلان کرتا ہے کہ وہ ٹیچرز کو کیسے وہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دے گا جو ان کے لیے نان تھریٹننگ اور ان کے لیے ہیلپ فل ہو، اور وہ اس کے لیے باقاعدہ پلان کرتا ہے، چاہے وہ میٹنگز ہوں، چاہے وہ کوئی کانفرنسز ہوں، اور چاہے وہ پھر کوئی ڈیمانسٹریشن دینی پڑے، اور وہ جو چیز جس وقت کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے اس کو باقاعدہ پلان کر کے ان کو اس قسم کا فیڈ بیک اور اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایک ایڈمنسٹریٹر کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ پلان کرنی پڑتی ہیں، اور اسی کی بنا پر ایک اسکول سال بسال اور پھر ایک دہائی میں اپنی پوزیشن سے کئی گنا زیادہ ترقی کر کے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے اور ایک بہت ہی مثالی ادارہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں اسکول آئسولیشن میں نہیں ہے، ایک ایڈمنسٹریٹر کو اپنے تعلقات، اسکول کے لیول کے تعلقات کو پلان کرنا پڑتا ہے کمیونٹی کے ساتھ اور پیرنٹس کے ساتھ۔ یہ انٹریکشن ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اسکول کی ترقی میں اور بچوں کے جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں بہتری لانے میں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی پلاننگ سے اور سسٹمیٹک طریقے سے ہوتا ہے کہ ہیڈ ٹیچرز کیسے ٹیچرز کو اور ٹیچرز کے ساتھ مل کر والدین کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو بحال کرے گا، انہیں اسکول کے معاملات میں ٹرسٹ ملے گا اور ان کی شراکت داری قائم کرے گا اسکول کو ترقی کی طرف لے جانے میں۔ پھر کمیونٹی میں کوئی ایکسپرٹس ایسے موجود ہیں جو اسکول کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، ان کو کیسے اپنے اسکول کے ساتھ شامل کیا جائے، بچوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن کیسے کیا جائے، جو بھی ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان کو اسکول کے لیے کیسے یوز کیا جائے، اس سب کی پلاننگ ایک ہیڈ ٹیچر کو کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اسکول ایک ایسا یونٹ ہے جو ڈائریکٹلی لنک ہے ود دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن اینڈ دین پروونشل ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن، اور پھر اس کے بعد نیشنل لیول پر جو آپ کے اغراض و مقاصد ہیں اور جو پالیسیز ہیں ایجوکیشن کی اس کے ساتھ اس انٹریکشن کو اور اس چین کو انٹیکٹ رکھنا اور اس کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور جو اوپر سے احکامات آ رہے ہیں ان کے اوپر مکمل عمل درآمد اور ان کی رپورٹ بر وقت جو ہے متعلقہ اتھارٹیز تک پہنچانا ایک اسکول میں بیٹھے ہوئے ایڈمنسٹریٹر یا اس کے بعد اگر اگلا لیول دیکھیں تو ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اطلاعات کی اور احکامات کی اس چین کو قائم رکھیں اور اس کو فالو کریں اور اس کو بھرپور پلاننگ، ٹائم مینجمنٹ اور کوارڈینیشن کے ہی ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو پورے اسکول کے لیول پر اور پھر ڈسٹرکٹ کے لیول پر جو ایڈمنسٹریٹرز تعلیم عمل میں شامل ہیں ان کا رول بہت انٹینس ہے ایجوکیشنل پلاننگ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو نیشنل سطح پر یا صوبائی سطح پر ایک براڈ گائیڈ لائن ملتی ہے
لیکن اس کو ایکچولی ریئلائز کرنا اور مٹیریلائز کرنے کے لیے آپ کو ایک انوویٹیو ذہن اور ڈے ٹو ڈے بیسس پر پلاننگ کی ضرورت ہے، جس کے لیے آپ کے ایڈمنسٹریٹر جو یونٹ کی سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اسکول کی سطح پر، ان کو ایک اچھا پلانر ہونا، پلاننگ کے کانسیپٹ سے آگاہ ہونا اور اس کے اسکلز ہونا، تاکہ وہ ایک انوویٹیو اور ریئلسٹک پلاننگ کر سکیں ایجوکیشن کی اور اپنے اسکول کی ترقی کا، اور اوور آل ملک کی جو تعلیمی ترقی ہے اس کا باعث بنے۔ تو یہ آج ہم نے جو بات کی وہ پلانر جو کہ اسکول کی سطح پہ ہیں، جو نارملی ایڈمنسٹریٹرز تصور کیے جاتے ہیں، ان کا رول پلاننگ کے حوالے سے دیکھا اور اس کی اہمیت کا جائزہ لیا کہ وہ کتنی اہم رول ادا کر رہے ہیں اور کتنے کروشل مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کس حد تک مددگار ہیں اوور آل تعلیمی ترقی کے لیے۔